चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद फरात हुसैन मूसवी साहब क़िबला कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं। एक मरतबा फिर दिल की अमीर गहराइयों से मौलाना मौसूफ की खिदमत में सलाम अकीदत पेश करता हूँ और ये सवाल लेकर हाजिर हूँ कि आगा जान, हमारे दरमियान इख्तलाफ की एक लंबी लिस्ट है और अब तो हद हो गई। शिया सुन्नी इख्तलाफ पहले से था और अब शियों में भी इख्तलाफ पाया जाने लगा। ये मुक़स्सिर हैं, ये गाली हैं, ये अखबारी हैं, वो ये हैं। आखिर ये इख्तलाफ का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल शफीउल मुज़नबीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं शुरू करता हूँ। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने माशाल्लाह एक से एक अच्छे नज़रियात को पेश फरमाया और मुझ हकीर को इस काबिल समझा कि मैं भी इसमें हिस्सा ले सकूं, और अल्लाह से उम्मीद है कि हम वो जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे जो हमारी जिम्मे आई है इस दौर में। ख़ास तौर की जैसे कि आपने कहा कि इस पुराशौक दौर में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और चूँकि मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका में 50 साल से सिलसिला चल रहा है, तो हमने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा होता हुआ देखा। कुछ अकीदे पे रहे, कुछ अकीदे से फिर गए, कुछ लोगों को हमने दीन की तरफ रग़बत हासिल करते हुए देखा, और साथ साथ बहुत से ऐसे हालात हमने देखे कि बहुत लोग जो दीन से वाकिफ नहीं थे वो हमारी दीन और हक़्क़ा की तरफ इस तरीके से तशरीफ लाए हैं कि खुद उन्होंने कोशिश की। और इसमें उलमा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और किस तरीके से उलमा को चाहिए कि दीन को पेश करें। पहले तो हम जानते हैं कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ। और इस मसले में उलमा कराम ने जो यहाँ माशाअल्लाह मौजूद हैं, बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। इसी किस्म से SNN चैनल को भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए कि दीन हक़्क़ा बहुत दूर तक पहुँचाते रहें इंशाअल्लाह, और सलीक़े के साथ पहुँचाते रहें। अब इस मुश्किल दौर में, पुराशौक दौर में, हम खास तौर पर यहाँ जो गुजार रहे हैं, हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का यह दौर है। इस वक्त हम देखते हैं कि कुछ ताकतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो किसी और का ख्याल भी नहीं रखते। इतना जुल्म और सितम हो रहा है जो हमारी अहादीस में जिस तरह के जुल्म और जौर, जैसे जुल्म और जौर हो जा, इससे बढ़ के क्या तस्वुर हो सकता है कि इंसान का खाना और पानी बंद कर दिया जाए और मजलूमों पे इतना शदीद उनके साथ बर्ताव किया जाए और आने वाली नस्लों के उनको ख़त्म किया जाए। तो इसमें बड़ी शरन भी जिम्मेदारी है, अखलाकन भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को हम खुशी तो इस बात की है कि हाँ, जैसे कि अल्लाह ताला ने कोशिश की हमारे ज़रिए दीन को पहुँचाने की, और अल्लाह हम वो जिम्मेदारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल के ज़रिए पूरी कर सकें। हैरत होती है कि जिस तादाद में लोग गैर मजहब के इस वक्त और जुल्म और सितम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बड़ी अजीब मंजिल है इस वक्त कि हम हर किस्म के आदमी को देखते हैं कि वो दीन की तरफ मुनतिफ हो रहा है, और इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कौन सी चीज़ उसके सामने पेश की जाए। इस वक्त हमारी तादाद 500 मिलियन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह शिया बहुत बड़ी तादाद में हो चुके हैं। हमारे में दो जो जहनियतें हैं, एक तो ये था मजलूमाना है और दूसरे गुलामाना, ये दोनों चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। हक़ को सलीक़े से तज़किरा किया जाए। अब हमारे पास जैसे कि मुख्तसर चीज़ होती है, मस्जिद हमारी 24 घंटे खुले रहती है और उसमें आना जाना रहता है लोगों का, तो हम हल्का सा सवाल होता है कि नमाज जो अदा की जा रही है किस तरीके से हम अदा कर रहे हैं। तो हर एक अपना अपना तरीका बयान करता है, तो हमारा ये काम होता है, कहते हैं कि क्या नहीं बतलाया गया है
کہ اس طریقے سے نماز ادا ہونی چاہیے جیسے ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سوال یہ ہوتا ہے، میں نے کہا کہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہو اور وہ نماز ادا کر رہے ہوں تو کتنے آپ میں ایسے ہوں گے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکیں گے؟ بہت سے کہیں گے کہ نہیں، ہمارا تو طریقہ کچھ اور ہے، اور فوراً ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کہ ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار تو ہیں مگر ہم ان کے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم کو کچھ اور سکھایا گیا۔ تو یہ بالکل بنیادی چیز ہوتی ہے، اور زیادہ فرق بھی نہیں ہے ہماری نماز میں اور دوسری فقہوں میں، بڑی جلدی سے وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ دین آگے بڑھتا رہے، اور اسی طریقے سے، اور اب اس وقت جو مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں مسلمان، اور اس میں آپ کو پریزنٹ کرنے کی ہمارا جو میوزیم ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ بتلاتے ہیں کہ کتنے مسلمان ممالک ہیں، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ ہمارے علماء اس وقت نارتھ امریکہ میں اور شمالی امریکہ 1000 ادارے ہیں، ماشاءاللہ 1000 ادارے، اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک ایک ادارہ چلانا آسان نہیں ہوتا، اس میں کم از کم 4-5 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فعال ہوتے ہیں، تو 5000 ایسے مومنین ہمارے پاس ہیں جو مذہب حقہ کی پوری طور پر تائید کر اس کو دنیا میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب کس طریقے سے پیش کیا جائے، حکمت عملی ہماری کیا ہو، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس مضامین ہیں اس کے اوپر، اور اس میں ہم کو زحمت کرنے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ ہر قوم میں ہر مقام کے اوپر کوئی نہ کوئی صاحب بصیرت پیدا ہو چکا ہے جو اس کے اوپر تبصرے کر رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو آگے لا کر پیش کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ العظمہ، آیت اللہ سیستانی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، طول عمر اور صحت عطا فرمائے، آپ نے بڑا خاص طور پہ کہا کہ عالم کے لیے، مذہبی عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیاوی سیاست میں چیزیں جو ہو رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو واقف کر اپنے مذہب کے چلنے والے لوگ یا مومنین کے درمیان یا مسلمین کے درمیان اس کو پیش کرے۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑا نایاب موقع ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم کیسے اپنے مذہب کو ان کے سامنے پیش کریں؟ ہم اگر جیسے یہ طریقہ ہے ہمارا عام طور پہ رہا ہے کہ ائمہ اطہار کو ہم پیش کرتے ہیں، آج تک یقیناً معصومین ہے، معجزاتی کیفیت ہے، مگر ان کا جو انسانی پہلو ہے، جو پرفیکٹ ہیومن بینگز کہلاتے ہیں، وہ ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام۔ جب ان کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے تو اس پر زیادہ ان کو اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے عقائد سے متفق نہیں ہے، تو ہم کو ان کو یہ بتلانا پڑتا ہے کہ کس عالم میں، جیسے کہ ماشاءاللہ ابھی علماء تذکرہ فرما رہے تھے ائمہ اطہار کا، یعنی اپنے دشمنوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، مگر کہاں پر، کس موقع پر؟ اور یہ جو چیز تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئے، اتنی آگے یہ قومیں کیوں آئی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی طاقت ہے پوری دنیا کی 190 سے زیادہ ممالک کی مخالفت کر رہی ہے، تو کیسے وہاں پہنچے؟ تب جا کے جب ہم تفکر و تدبر کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھا دیا انہوں نے کہ آج کوئی ان کے سامنے بولنے میں یعنی کامیابی حاصل ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے اگر طاقت اس نے صحیح طریقے سے اپنے لحاظ سے اس نے حاصل کی ہے۔ تو اب یہاں پر ہماری آج شرعی ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگ شمالی امریکہ میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں وہ ہیں جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، جن کا سامان ہم ہر روز خریدتے ہیں۔ ایک محترمہ نے بڑا اچھا مضمون لکھا کہ صبح سے شام تک جب پوری زندگی ہم گزارتے ہیں تو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں ہمارے جو دشمن ہیں ان کو اور تقویت حاصل ہو رہی ہے، وہ اس میں اور منافع کما رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم یہ چیز ہوئی، یہاں پر وہ مقامات اور وہ لوگ جو ظالمین کی مدد کیا کرتے تھے، گزشتہ چند دن میں یہاں ٹورانٹو کے لیے، ٹورانٹو کینیڈا کے ہم بتاتے ہیں کہ 4-5 ان کی دکانیں ختم ہو گئی اتنی آسانی سے، کیونکہ یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہے یہ چیز۔ یہ ضروری کوئی ہم کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسوں کے پاس جا کر تجارت کریں جو خود ہمارے دشمنوں کی
کو اعانت کرتے ہو، محمد معاون ہو، تو یہاں بہت اہم ہے یہ چیز تو ہمارے پورے جتنے ممالک ہیں اس میں آج سے اسی وقت ہم شروع کر سکتے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے کئی مقامات کے اوپر، کہ ہم جتنے بھی اپنے کاروبار ہیں، اپنے خرید و فروخت ہیں، وہ ان سے شامل کر لیں ان لوگوں کو جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرے، ابھی قبلہ نے جو بیان کیا تھا، اور علامہ نے اور سخاوت صاحب قبلہ نے بھی یہ بیان کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دین کو پھیلایا جائے، اور دین کی ترویج بہت آسان ہوتی ہے اگر آپ ان کو ان چیزوں سے واقف کرائیں جو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس دن بڑی حیرت ہوئی کہ اہل ہنود ہندو صاحب اس دن کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا، کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ ایک خاص طبقے کے لیے نہیں رکھیں، خاص ملک کے نہیں رکھے، بلکہ یہاں کہا کہ 18,000 عالمین میں اگر امام حسین اس دن ہاں کہہ دیتے تو ہر جگہ ہم سب کو مصیبت۔ یعنی وہ چھٹے امام علیہ السلام کا قول ان تک پہنچا ہے جو شاید بہت سے شیعہ حضرات اور مسلمان بھی نہیں جانتے، کہ 18,000 عالمین میں ہماری امامت کا سلسلہ ہے۔ وہ تذکرہ کر کے بتلا رہے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کی، ہم نے جو چیزیں پہنچائی، اور عامت الناس کے پاس، اور ان سے فائدہ ہوا، انہوں نے بھی سیکھا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساتھ دینے والے ہیں، سب سے بہترین جو رپورٹنگ اس وقت ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کا ہمارے مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، ہم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ ایسی چیزیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو بولنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اس وقت ہمارے پاس اسلامک میوزیم میں میں سمجھتا ہوں کہ کئی سو بلکہ ہزار کے قریب وہ مضامین ہیں جو غیروں نے لکھے ہیں، جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو کیسے ہم پیش کریں۔ کیا ہم اپنے امام بارگاہوں میں اس کی ترویج کر رہے ہیں؟ بلکہ افسوس بھی ہوا اس محرم کے حالات میں بھی کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے نوجوانوں تک بھی نہیں پہنچائی گئی، کہ جو واجبات ہیں، جو محرمات، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ان کی فہرست ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے کرسچنوں کے سامنے پیش کی لیویٹیکس، جو بائبل میں 76 چیزیں ہیں جس سے روکا گیا ہے، شراب پینے سے روکا گیا۔ اب وہاں کا پریسٹ نہیں بتلائے گا کیونکہ وہ خود شراب پیتا ہے۔ جی، خنزیر کے کھانے سے روکا گیا، ان کو کپڑوں سے روکا گیا، کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے سے روکا گیا، یہاں تک ہے کہ بالوں کو کاٹنے کا وہ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے کہ الگ الگ وجہ سے بال کاٹتے ہیں، اس کا حدیث پاک میں بھی قضاء کا اس کا تذکرہ ہے، اجازت نہیں ہے ان چیزوں کی، مگر یہ نہیں بتلائی جاتی ہے کیونکہ مجالس میں ہمارے ٹاپکس کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، مگر یہ چیز کا بھی بتلانا ضروری ہے۔ اگر نہ بتلا سکے، کم از کم ان چیزوں کو ہمارے امام بارگاہوں میں چھاپ کر اور اس طریقے سے تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب کرسچن تو نہیں جانتا کبھی، جب ہم بتلاتے ہیں غیر مذہب کے آدمی کو کہ تمہارے پاس یہ چیزوں کی ممانعت رکھی گئی ہے جو تم کو نہیں بتلایا جا رہا ہے، اب وہاں سے اس کو دلچسپی دین کی طرف سے ہوگی، اسلام کی طرف سے، کہ ہاں کوئی ہے ایسے، اور ہم کو اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے کرنا یہی ہے کہ انہی کی چیزیں انہی کو بتلانے کی، اور اختصاص سے بتلانے کی ضرورت ہے، بلا کر بتلانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز ہو رہی ہے اس وقت ہمارے پاس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں 1 ملین کا جلوس نکلتے ہیں، 1 ملین لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ٹورانٹو میں 1 لاکھ آدمی جمع ہوئے جو حق کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جو پہلی وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ختم ہونا چاہیے، اور اس میں ہر قسم کا آدمی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر بھی ہے۔ اور اب ان سے جو ہمارا کانٹیکٹ بڑھتا ہے اور ان سے جب گفت و شنید ہوتی ہے تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہمارے مذہب کی آگے بڑھ رہی ہیں، مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی مذہب حقہ قبول کر کے ہمارے درمیان میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں جو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس، تو اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کا کیا فائدہ ہوا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ان کو بہت سلیقے سے سمجھانا پڑتا ہے کہ چند لوگ ہیں جو اس کے پابند نہیں ہیں، مگر زیادہ تر لوگ جو ہمارے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر گامزن ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو آگے ہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی صاحب
بھی فرما رہے تھے وہ یہی تھا خصلہ کہ یہ نہیں ہو کہ آپ لیبلنگ کر دی جائے فوراً آتے ہی کوئی مقصر ہو گیا کوئی فلاں. میں نے کہا یہ مسئلہ ہی نہیں رہا, یہ مسئلہ ہی نہیں رہا. اس میں ہم کو جس طریقے سے پیش کرنا ہے وہ قرآن کی آیتیں پیش کرنی ہے. ابھی آ کر کسی نے کہا کہ آپ کے پاس تذکرے ہوتے ہیں کچھ خاص شخصیتوں کے غیر اور اعتراض ہوتا ہے ان پر, تو میں نے کہا آپ سورہ تحریم پڑھتے ہیں, اس میں یقیناً حضرت نوح حضرت لوط کی بیویوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کوئی جہنمی, ان سے ہم سے کیا تعلق ہے, ہم سے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا؟ اور آپ پڑھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حق سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو ہم اگر تذکرہ کریں کوئی برائی کا تو آپ کو کیوں مشکل ہوتی ہے؟ ہاں اگر بات غلط ہو تو ایک مسئلہ الگ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی دین کا جز تھا اوائل میں مسلمانوں کے درمیان, اسی لیے اتنے بڑے واقعات ہوئے. اور یہاں تحقیق ہو رہی ہے, یہاں پر غیر لوگ تحقیق کرتے ہیں. خود کینیڈا میں ڈاکٹر کیرن رفل ہے, انہوں نے 20 سال سے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر اپنا تھیسس بھی کیا ہے, اور ہر روز وہ لوگوں کو تعلیم دیتی ہیں, پی ایچ ڈی کروا رہی ہے لوگوں کو کہ کیوں ظلم ہوا, کیا وجہ سے ہوا. تو ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ خود ان کو پیش کرنے کے بجائے ان لوگوں کے ذریعے کریں. تو اس میں ایک ایسے اداروں کی ضرورت ہے. اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نوجوانوں کی, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے, اب نوجوان آ کے ان کو حق پہنچتا ہے کہ سوال کریں. واقعہ کربلا جو ہوا, آپ بتلائیے اتنے گھنٹے جو گزرے ہیں عاشور کے دن, تو کیا کیا واقعات کس وقت ہوئے یہ بتلائیے, کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور چیز پیدا ہو رہی ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ واقعات کیسے ہوئے. اور یہ آج ہم بتلا سکتے ہیں ماشاءاللہ, اتنی تعداد میں علماء ہیں ہمارے پاس, محققین ہیں, کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان متاثر ہو کے دین حقہ کی طرف آئے. جیسے کہ علامہ آیت اللہ سخاوت سندرالوی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہر روز. مشکل تو یہ ہوتی ہے ہم اعلان بھی یہاں نہیں کر پاتے کہ کتنے ہیں اور کیوں, کیونکہ کچھ مصلحتیں ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ مخالفت شروع کریں. خاموشی سے ایک کے بعد ایک آتے ہیں لوگ, دین حق کا قبول کرتے رہتے ہیں اور صحیح راستے پر گامزن ہوتے ہیں. اور یہ اب میں جو اپنا جو نچوڑ ہے وہ اس طریقے سے تقریر کا بتلانا چاہتا ہوں. یہ سب تو ہو رہا ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں ہم لوگ کہ کچھ ایسے خاندان ہیں جو اپنے اولاد کو دین حقہ پہ باقی نہیں رکھ پائے. تو یہاں پورا ایک آرگنائزیشن بنا ہے. فارمر جو شیعہ تھے, فارمر جو مسلمان پہلے جو مسلمان سابق میں رہ چکے ہیں, وہ ان کا ایک باقاعدہ تنظیم بن چکی ہے جس میں بہت سی شیعہ لڑکیاں لڑکے اور پڑھے لکھے افراد بھی اس میں شامل ہیں. اب ہم کو چاہیے کہ یہ پیدا ہونے سے پہلے یہ مسائل کو ان کا جواب دینا چاہیے. اس وقت شدید ضرورت ہے, ہمارے پاس اسکولوں کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے اسکول میں ہم جنس پرستی کے تعلق سے, اتنا عجیب ہے وہ کہ ہمارے لیے امام بارگاہ کے ساتھ ایک اسکول کی ضرورت ہے. امام بارگاہ جو پورا ہفتہ خالی رہتا ہے, اس میں کوئی خاص پروگرام نہیں ہوتے, وہاں پر ہم اسکول قائم کر سکتے ہیں. تو یہ علماء کی ذمہ داریاں, اس پرآشو ماحول میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمیٹیوں کو بتلائیں, جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ جو مقام لے کے رکھے ہیں, امام بارگاہیں جو ہزاروں کی تعداد میں بن رہی ہیں, اس میں اسکول ہو, وہ اسکول میں بچوں کو ہر روز 7-8 گھنٹے تعلیم دین و دنیا دونوں دی جائے, اور اس نگرانی کے ساتھ دی جائے کہ وہ لوگ آئندہ آنے والی نسلیں ان کی نبی اور اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر انشاءاللہ گامزن رہیں. اور آپ لوگ قابل تحسین ہیں کہ اتنا بڑا اقدام کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے علماء کو جمع کر کے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس موقف میں آئیں. اور یقیناً ہمارے مراجع کرام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو ترقی عطا فرمائے کہ آپ آج اس نہج کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لوگ جاننے بھی لگیں گے. اور امام کے آنے کی تیاری, ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا, اب ہم یہی سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو, آئندہ آنے والی نسلوں کو, کہ ظلم و ستم اب اس سے کیا بڑھ کے ہوگا کہ ایک زخمی ہے اس کو مارا جا رہا ہے, ایمبولینسز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, اور مستشفیات جو ہے ہاسپٹلز کو ختم کیا جا رہا ہے. تو جس طریقے سے ظلم و جور اتنا بڑھ چکا ہے کہ دعا یہ رہتی ہے کہ جلد از جلد
ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، اور مولا ہم کو اس قابل سمجھے کہ ان کے اصحاب میں اور انصار میں شامل کریں، اور آپ لوگوں کی جو سعی ہے، کوشش ہے، اس کو کامیاب ہو، اور دنیا میں اپنے اطراف جو ہیں وہ مذہب حقہ سے واقف بھی ہوں، اور دین اللہ خواجہ کے اور دین خدا میں انشاءاللہ جلد از جلد وہ شامل بھی ہوتے جائیں۔ خاص طور پر جو اس وقت مظلومین جو دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ وہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کر لیں تاکہ ان کا درجہ شہیدوں میں ہو جائے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ہو جائے۔ اور دوسری جو ذمہ داری ہے جو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام وقت کی معرفت کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے وہ جاہلیت کی موت میں جا رہا ہے۔ خدایا ہر ایک کو دنیا کے عالم کے ہر حصے میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں ان سب کی حفاظت ہو، وہ ان کو ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ دین نبی والے نبی پہ آ جائیں، قائم و دائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔